नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 19 तफसीर या अहलल किताब, ए अहले किताब, कद जाअकुम रसूलुना, ये सारे दावे तो तुम्हारे गुजर गए, अब आए हैं ये किताब वालों, कद जाअकुम रसूलुना, तुम्हारे पास हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आए, इनको हमने भेजा है। ये जो रसूलुना का लफ्ज है, इसमें रसूल से मुराद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब हमारे पैगंबर हमारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तुम्हारे पास आए हैं, युबय्यिनु लकुम, और वो वाज़ेह करते हैं तुम्हारे ऊपर, साफ साफ बताते हैं। क्या चीज बताते हैं? अल्लाह के अहकामात, और वाज़ेह करते हैं किस चीज को? शरीयत को। अला फतरतिन मिनर रुसुल, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत बड़े वक्फे के बाद इस आयत को देखिए, तो कहा यह है कि ए अहले किताब, कद जाअकुम रसूलुना, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। युबय्यिनु, वो वाज़ेह करते हैं, लकुम तुम्हारे लिए, अला, इसके बाद के फतरतिन मिनर रुसुल, रसूलों के बाद बहुत बड़ा इंक़िता जो आ गया था। फतरा, फतरा लुगत में कहते हैं सुकून को। फतरा जब कोई अमल ना किया जा रहा हो, तो बहुत बड़ा वक्फा आ गया था मिनर रुसुल, रसूलों से। तो रसूलों के बहुत बड़े वक्फे के बाद अब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। ये फतरत के जमाने में, ये फतरत का जमाना कौन सा हुआ? पहले तो ये बात हुई कि फतरत से मुराद लुगत में सुकून, इंक़िताए अमल, यानी बिल्कुल जमूद तारी हो गया था कायनात पे, और फतरत वाक़ई हो गई थी, कोई रसूल आ ही नहीं रहे थे। और ये फतरत का जमाना वो है सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और ये तकरीबन 610 हिजरी, 610 बरस बनते हैं। जैसे मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद रिसालत का पैगाम जब नशर हुआ है, जब वही आई है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो उस वक्त तक का जो दौर था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात तैयबा के भी 40 साल डाल के, बल्कि 42-45 साल डालने चाहिए, क्योंकि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के बाद फिर वही का इंक़िता हो गया था। फिर उसके बाद या अय्युहल मुद्दस्सिर जब नाजिल हुई है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताना शुरू किया है। तो ये तकरीबन 600 साल का जो वक्फा पड़ गया था, अल्लाह ने कहा है इतने बड़े वक्फे के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने भेजा है। शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह ने तर्जुमा किया है इसका, और अब वो तो उर्दू रही नहीं। अला फतरतिन मिनर रुसुल, तोड़ा पड़े पीछे रसूलों का। रसूल जो थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया करते थे, उनका क्या हुआ? अला फतरतिन, अला के माने तो चले गए पीछे के, और फतरत का मतलब यह हुआ कि तोड़ा पड़े। तोड़ा पड़े यानी तोड़ा किसी चीज का इंक़िता, वक्फा, तोड़ा पड़े पीछे, यानी पीछे इस बात पे कि तोड़, बहुत बड़ा तोड़ पड़ गया था, उसके पीछे अब आए हैं हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आए हैं क्या है? पैगाम लेकर आए हैं। ये जमाना फतरत जो था, ये 600 साल का अरसा था, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी नहीं आया। दो इसमें मुफस्सिरीन ने चीजें लिखी हैं। एक तो खालिद इब्न सनान थे, उनका जिक्र बाद मुफस्सिरीन ने किया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी आए हैं अरबों में, लेकिन मुहक्किकीन के नजदीक अव्वल तो खालिद इब्न सनान नाम के नबी कोई मिलते ही नहीं, और अगर हैं भी वो, तो वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी पहले के हैं, दरमियान में नहीं आए। और दूसरा इस्तिस्ना है सूरह यासीन का, और सूरह यासीन में जो आया है ना कि वो दो थे, और उन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी, फाज़दनाहुमा बिसालिस, और तीसरे को फिर हमने उनकी तारीफ के लिए भेजा, और वो सारी चीजें, ये वहां पे मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं थे। अल्लाह ने रसूल का जो लफ्ज उनके लिए कहा है, वो लुगत के एतबार से है कि वो पैगाम पहुंचाने वाले थे। वहां रसूल से मुराद वो रसूल नहीं है जो अल्लाह की तरफ से रिसालत दिए जाते हैं, बल्कि वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 हवारी थे, और वो दुनिया में गए थे सही माना में जो हकीकी मसीहत थी उसकी तबलीग के लिए, और उनकी शहादत हो गई। तो फतरत का जमाना, ये 600 बरस तक दुनिया तरस गई थी कि अल्लाह की तरफ से कोई राह मिले, और पूरी कायनात में अंधेरा छा गया था कि कोई रास्ता अल्लाह तक पहुंचने का नहीं था, और जो कुछ ईसाई थोड़े बहुत सही चीजों पे रह गए थे, उनको इतने बड़े बड़े मराहिल से गुजरना पड़ा है कि बादशाहों ने खंदकें खुदवा के और हफ्तों उसमें आग जलवाई, और उसमें जब अंगारे भर गए तो उन अंगारों पे माओं से बच्चों को छीन के बच्चे उनके सामने डाल दिए कि तुम शिरक करो। ये कोई छोटी सी ताजीब और सजा नहीं थी जिससे ईसाइयत गुजरी है। ईसाइयों को बहुत बड़े बड़े तकलीफ दे मराहिल से गुजरना पड़ा है, मगर अफसोस इतनी तकलीफों के बावजूद फिर वही शिरक और वही फिर सब इनके अकीदे बर्बाद हो गए। कोई राह नहीं मिल रही अल्लाह तक पहुंचने की। दुनिया भर की तहजीबों में जुल्म आम हो गया था, और ऐसा जुल्म आम हो गया था कि इंसानों की बाकायदा खालें उतार के इंसान की उसमें भूसे को भर देते थे ताकि लोगों को दिखाएं कि हमारे नाफरमानों को यह सजा। ईरान जो सामने था लोगों के, जिसकी तहजीब के डंके लोग बजाते थे और क्या क्या करते थे, और नौशेरवान आदिल जिसका इतना नाम है, उसके हुक्म की मुखालिफत अल्लाह के हुक्म के बराबर मुखालिफत समझी जाती थी, और वहां बोलने का मतलब यह था कि उड़ा दो, मार। और वहां जो इनकलाब भी आया बाद में, वो उससे भी बदतर था।
عورت کسی کی کوئی محفوظ نہیں رہی, زمین کسی کی کوئی محفوظ نہیں رہی. وہ مثبت نے جو کچھ انہیں پٹی پڑھائی تھی کہ یہ سب چیزیں سب کی ملکیت ہیں اور ذاتی ملکیت کسی کی نہیں ہے, یہ سب کچھ ہو رہا. یونان والے بھی یہی تھے, اور ان کے یہاں شرک کا زور اور نئے نئے نظریات اور دنیا کو فتح کرنے کی مصیبت کے کچھ کرو. یہ ساری تہذیبیں اپنی اپنی جگہ پہ, اور خود ان عربوں کا حال. یہاں بھی تباہی مچی ہوئی تھی, جو ظلم اور زیادتیاں تھیں, کوئی راہ اللہ تک پہنچنے کی نہیں ملتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے سسر حضرت زید کے متعلق کہتے تھے, جو حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے والد تھے, یہ بھی کہتے تھے, حضرت سعید رضی اللہ عنہ اشرا مبشرہ میں ہیں, وہ اپنے والد کے متعلق کہتے تھے کہ میرے والد جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بالکل پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا ہے. غالباً ایک جگہ آیا اس کا تذکرہ بھی. وہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان مشرکین سے ہٹ گئے مکہ مکرمہ سے, اور وہ شام گئے, اور شام میں جا کر انہوں نے چاہا کہ اللہ کی راہ مل جائے. جب شرک وہاں بھی دیکھا تو پھر وہ مایوس ہو کے واپس آئے, اور وہ بیت اللہ میں بیٹھتے تھے, اور چند ایک کام بس وہ کرتے رہتے تھے. ایک تو جب ان کے پاس سے لوگ گزرتے تھے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے برہنہ ننگے, تو وہ روکتے تھے اور کہتے تھے یہ نہ کرو, اللہ کا گھر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ نہیں. اور دوسری چیز وہ کہتے تھے کہ اللہ اگر تجھ تک پہنچنے کی راہ ملے اور چاہے پہاڑ سے گر جانا پڑے اور آگ کے سمندر سے گزرنا پڑے, اللہ میں حاضر ہوں, تیرے تک راہ ملے. اور یہ کہہ کے وہ اپنے ہاتھ الٹے کر کے ہتھیلیاں آسمان کی طرف وہ رکھ دیتے تھے زمین پہ, اور سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ میں اس دین پہ قائم ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین. اور تیسرا کام وہ کرتے تھے, کوئی بھی اپنی بیٹی کو جب دفن کرنا چاہتا تھا تو چلے جاتے تھے, پتا چلتا تھا تو کہتے تھے تم مجھے دے دو, اس کو دفن نہ کرو. اور کئی لڑکیوں کی زندگیاں انہوں نے بچائیں اور کئی بچیوں کو انہوں نے پالا. بس یہ کرتے رہتے تھے. اور چوتھا یہ آیا ہے کہ گوشت نہیں کھاتے تھے, بتوں کے نام پر ذبح ہوا گوشت نہیں کھاتے تھے. کہتے تھے اللہ کے نام پہ ذبح کرو, میں وہ گوشت کھاؤں گا. یہ ساری چیزیں, اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اس سعید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا. اور اگلے دن آپ نے فرمایا رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا, جنت میں وہ گھوم رہے تھے, سفید رنگ کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا, اور ان کا کرتا, ان کا لباس اتنا لمبا تھا کہ پیچھے کچھ لوگ تھے انہوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا. یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کی لوگوں کو راہ نہیں مل رہی تھی. حضرت سلمان فارسی بھاگے, شام پہنچے, اور شام میں جو بھی انہیں ملا تھا پادری, اس نے کہا میں خود اللہ کی راہ کی تلاش میں ہوں, اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے اور زمانہ ان کے آنے کا ہو گیا ہے, اور اگر وہ میری زندگی میں نہیں آئے تو تم وہاں چلے جانا مدینہ منورہ. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے تھے پھر میں مدینہ منورہ آیا ان کے انتقال کے بعد. یہاں اسی انتظار میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, اور اس نے کہا تم دیکھو گے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہوں گے جو تم ان سے ملو تو دیکھنا وہ صدقہ نہیں کھائیں گے اور ہدیے کو قبول کر لیں گے. اور دوسری بات یہ بتائی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان پیچھے کمر کی طرف مہر ہوگی, یہ چیز ہوگی. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اس بات پر قائم تھے. وہ حاضر ہوئے اور کوئی چیز پیش کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا ہے؟ ان کا صدقہ. تو آپ نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے. پھر انہوں نے ایک چیز پیش کی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے, تحفہ ہے آپ کے لیے, آپ نے رکھ لیا. اور پھر انہوں نے کہا میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی, اور وہ اپنا قصہ پہ انہوں نے بیان کیا کہ میں تو آپ کی اس طرح تلاش میں تھا, اور اس طرح میرے ساتھ ہوئے واقعات علی فترۃ من الرسل. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو بہت بڑا وقفہ آ گیا تھا, توڑ درمیان میں آ گیا تھا, اس کے بعد اب ہم نے بھیجا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تقولوا, تاکہ تم کہو. اگر خالصتاً لغت کا ترجمہ کریں تو پھر تو یہی بنے گا کہ ان, تاکہ تقولوا تم کہو ما جاءنا من بشیر, ہمارے پاس کوئی نہیں آیا بشارت سنانے کے لیے, ولا نذیر, اور نہ ڈرانے کے لیے. اتنے بڑے وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت سنانے والا اور ڈر سنانے والا آئے ہی نہیں. لغت میں ترجمہ بظاہر یوں بنتا ہے لیکن یہ معانی کفر کے ہیں, بن ہی نہیں سکتے. لغت میں بنے لیکن حقیقت میں نہیں. یہ ان جو ہے نا, اس سے پہلے اور اس کے بعد ایک حرف مفسرین لکھتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں تاکہ کہیں تم یہ نہ کہو, یہ دلیل نہ لے آؤ. اللہ لام سے پہلے اور لا اس ان کے بعد, اللہ علی فطرت من الرسل, رسولوں کے علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے وقفے کے بعد اب ہم نے بھیجے ہیں ایک رسول تمہارے پاس, یبین لکم, وہ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں میری راستے کو, اللہ تقولوا, تاکہ تم کل کو یہ نہ کہو, حجت نہ قائم کرو کہ ما جاءنا من بشیر, کوئی بشارت سنانے والا ہمارے پاس نہیں آیا, ولا نذیر, اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا آیا ہے. کل کو یہ حجت تم نہ بنا لینا, یہ دلیل نہ بنا لینا. اب سمجھے اس آیت کو, یہ ہے اس کا حقیقت میں ترجمہ. اللہ تقولوا, تاکہ کل کو تم خود یہ نہ کہو ہمارے لیے, ہمارے سامنے آ کے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی کہے کہ پروردگار کو بشیر اور نذیر آئے ہی نہیں تو ہمیں کیوں عذاب ہو رہا ہے, تو یہ ایک دلیل ہے جو انسان قائم کر سکتے تھے. اگرچہ اللہ کا تو حق بنتا ہی ہے, تو ویسے بھی عذاب دے دے, کون اس کو پوچھ سکتا ہے. لیکن ایک دلیل انسانوں کی بنتی تھی, اللہ نے فرمایا ہم نے اس دلیل کو پورا کر دیا. اور اس کا اردو میں اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا
تو خالص ٹھیٹھ اردو میں ایک محاورہ ہے جس سے یہ ترجمہ صحیح بالکل مناسب ہو جائے گا. اللہ فطرت من الرسل، رسولوں کے علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے وقفے کے بعد اب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ان تقولوا، کبھی تم کہو، کبھی تم کہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ کہو. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا یہ کھانا ساتھ رکھ دیا ہے، کبھی تم کہو کہ سفر کا خیال ہی نہیں کیا. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ تم ہمیں الزام دو کہ ہمارے سفر کا خیال نہیں کیا. یہی ہے کہ کبھی تم کہو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشیر اور نہ کوئی نذیر. بشارت سنانے والا اور نذیر ڈر سنانے والا ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. کبھی تم یہ ہم سے کہنے لگو فقط جاءکم بشیر و نذیر، سو آ گئے ہیں اب تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والے. دونوں نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے یہ ذکر کر دیے ہیں، بشیر بھی اور نذیر بھی، اور دونوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ اللہ کے لیے بشارتیں بھی دیتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس کے حکم کا اتباع کرنے والے ہیں، اور ڈراتے بھی ہیں جو آدمی بھی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر ایک چیز کے اوپر، ہر چیز پر قدیر، قادر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول آئے نہیں تھے. تو تم کہیں افسوس کرتے کہ ہم رسولوں کے وقت میں نہیں ہوئے کہ تربیت ان سے حاصل کر لیتے، اللہ تک پہنچنے کی کوئی راہ پا لیتے. اب مدت کے بعد تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی، اور جو حقیقتاً اللہ کی طرف سے رسول ہیں اس کو غنیمت جانو. اور اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، آخر پہ کہتی ہے نا ان اللہ علی کل شیء، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو اس بات پر پوری قدرت حاصل ہے کہ اگر تم اللہ کی بات کو قبول نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور ایک جہان، ایک دنیا پیدا کر دے گا، کوئی اور مخلوق لے آئے گا جو سب کے سب اللہ کی بات کو مانیں. اور مثال پھر اس کی دے دی کہ دیکھو اس کی مثال ایسے ہی سمجھنا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے زمانے میں جہاد نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کر دیا، اللہ نے ان کی قوم کو محروم کر دیا، اور اس کے بعد جو نسل آئی ہے پھر اس نے اگلے ملکوں کو فتح کر لیا. تو اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اگر تم ان کی بات کو نہیں مانو گے اور اگر تم ان کی بات سے انکار کر دو گے تو کہیں ایسے محروم نہ ہو جانا جیسے یہ اگلی مثال میں آ رہا ہے.